बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, उसे एक न एक दिन तो चुरी तले आना ही होता है। ये नाज़रीन, जिस डंडील के नतीजे में सीटीडी के डिजिटल डाकू हेड कांस्टेबल अली रजा को छोड़ा गया था, वो बिल आखिर पकड़ा गया। अब तेरा क्या बनेगा कालिया? तूने जो 3 खोखे लेके इस डाकू हेड कांस्टेबल को इस शर्त पर रिहा किया था कि तू न सिर्फ इस FIR 948/2024 में मुलविस तमाम मुलजिमों को गिरफ्तार करवाएगा, बल्कि डिजिटल क्राइम के जो दूसरे FIR हैं, जो दूसरे मुकदमात हैं, उसमें मुलविस मुलजिमों को भी पकड़वाएगा। इस डील पर जो है 1 जनवरी को उसे पकड़ने के बावजूद इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ सरकारी प्रोटोकॉल में पुलिस मोबाइल में बिठाकर उन्हें एंटी वायलेंट क्राइम सेल के थाने से नामालूम मंजिल की जानिब रवाना कर दिया था। और उसके जाने के बाद उसकी गैर मौजूदगी में उनका ATM कार्ड, जिसमें मुबैना तौर पर 65 लाख रुपए थे, वो इस्तेमाल किए जाते रहे। ये मामला है क्या, इसकी हकीकत क्या है, इसी पर आज के प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी दीवान जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये अली रज़ा का पकड़ा जाना एक बम शेल है, एक तोप का गोला है, जो कि सीधा इस वक्त एंटी वायलेंट क्राइम सेल के थाने पर जाकर गिरा है। इससे पूरे के पूरा थाना जो है वो इस वक्त तेज व नेस वो करे क्या है। हर कोई जो है वो अपने आप को इस धमाके के जद से आने से बचाने की इस वक्त कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि हर कोई इस धमाके के नतीजे में बहुत ही बुरी तरीके से न सिर्फ बेनकाब होने जा रहा है, बल्कि हो सकता है कि बहुत सारे जो है वो खुद पाबंद सलासल कर दिए जाए, बहुत सारे जो है खुद हवालात में पहुंचा दिए जाए, हाथों में हथकड़ियों समेत। क्योंकि अब तोते के बोलने का वक्त आ गया है। 3 खोखे हेड कांस्टेबल अली रजा से किसने लिए, और कौन है वो जो उनकी रूपोशी में उनका ATM कार्ड जो है बाप का माल समझकर इस्तेमाल करता रहा है। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि ये वारदात जो है ये 27 दिसंबर को की गई थी। 27 दिसंबर को जो है ख़ुद अरसलान नामी जो ताजिर है डिजिटल करेंसी का, उन्हें जो है बाकायदा एक रेकी के नतीजे में जो है वो उन्हें अगवा किया गया सोजा बाज़ार के इलाके से, और उसके बाद जो है वो उन्हें ले जाया गया था मंगो पीर के इलाके में, जहाँ फिर उनसे जो है वो उनके अकाउंट से जो है $3.5 लाख से ज़ायद की जो रकम है वो दूसरे मुख्तलिफ अकाउंट्स में जो है वो ट्रांसफ़र करवाए गए। बाद में इसकी FIR दर्ज होती है 1 जनवरी को, और बाद में ये मुकदमा एंटी वायलेंट क्राइम सेल के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ के SSP अनील हैदर जो है वो ये मुकदमा अपने पर्सनल स्टाफ ऑफिसर अवेस टीपू के सुपुर्द कर देते हैं। अवेस टीपू, शुरू में इतला ये मिली थी कि अवेस टीपू जो है वो इस हेड कांस्टेबल अली रज़ा का कोई करीबी रिश्तेदार है। अब पता चला कि कोई रिश्तेदार नहीं, बल्कि ये उनका मुबैना तौर पर फैसिलेटर बताया जाता है, सहूलतकार। इन तमाम तर तफ्तीश में उन्होंने सहूलतकारी का रोल अदा करके, यानी कि कुत्ती चोरों नालो मिली हुई है, यानी कुत्ती और चोरों का जो मिलाप है वो इसमें हमें सामने साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि 1 दिसंबर को ही उन्हें बुला लिया गया था एंटी वायलेंट क्राइम सेल थाने में, और मुलाकात हुई खुद मिस्टर अवेस की। अवेस के थ्रू कहते हैं कि मुलाकात हुई SSP से, और SSP से मुलाकात के बाद ही तय हुआ कि वो 3 खोखे देगा, इस शर्त पर कि वो बाकी तमाम मुलजिमों को एक एक करके न सिर्फ पकड़वाएगा, बल्कि लूटी गई तमाम रकम भी रिकवरी वो करवाएगा। इस शर्त पर जो है वो उन्हें छोड़ा गया। 3 खोखे मुबैन तौर पर उनसे लेने के बाद जो उनके हिस्से में आए थे इस अरसलान से लूटी जाने वाली रकम में से,
باقی جو ہے وہ 9 یا 10 کھوکے جو ہے باقی دوسرے ملزموں کو خود اسی علی رضا کی نشاندہی پر، بلکہ علی رضا نے خون کر کے ان کو بلواتے رہے مختلف ہوٹلوں میں، اور مسٹر ٹیپو جو ہے وہاں جاتے رہے اور ان کو ڈیل کرتے رہے، ان سے رقم نکلواتے رہے اور بعض میں انہیں گرفتار کرواتے رہے۔ انہی میں حسنین شیخ جو ہے وہ ان کو وہاں سے گوٹکی سے پکڑ کے لے کر آئے، ان کو پکڑوانے کا سہرا بھی خود اسی علی رضا کے سر جاتا ہے۔ اس ایف آئی آر 948 کے تمام ملزموں کو جو ہے وہ خود علی رضا نے ہی جو ہے وہ انہیں بلایا، ٹریپ کروایا اور پکڑوایا اور کٹوایا۔ یعنی جو لوٹی ہوئی رقم کے علاوہ اس سے کہیں گنا زیادہ رقم جو ہے وہ انہوں نے کرپشن کے مد میں مسٹر ٹیپو نے جو ہے وہ انہی ملزموں سے وصول کی۔ اس کے علاوہ یہ صرف 948/224 ہی نہیں، بلکہ تقریباً کہتے ہیں کہ 12-13 اور وارداتیں جو کروائی گئی تھی، ان میں ملوث بھی تمام پرائیویٹ جو ان کے بیٹر ہیں، جو ان کے کرمنل ہیں، جو کہ یہ ڈیجیٹل کرائم کے جو ماہر ہیں، ان تمام کی بھی انہوں نے ان کو پکڑوایا اور ان کو کٹوایا، اور پولیس والوں کو بھی گرفتار کروایا، کٹوایا اور ان سے پیسے لیتے رہے۔ یہ تمام کام جو ہے یہ روپوشی کے دوران جو ہے خود ہیڈ کانسٹیبل علی رضا کرواتے رہے، اس لالچ میں کہ ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اب لیکن ان کی روپوشی سے بہت سارے جو ہے معاملات جڑے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ مشکل میں آ گئے تھے صرف علی رضا کی روپوشی کے نتیجے میں، اور علی رضا کو روپوش رکھنا جو ہے، انہیں گرفتار نہ کرنا جو ہے خود ٹیپو کی اپنی ایک کمزوری تھی یا مجبوری تھی، یا پھر ان کے اپنے ایس ایس پی انیل حیدر کی بھی اس میں جو ہے وہ عزت اور ان کا جو ہے وہ اپنا ایک مقام، اپنا ایک مرتبہ جو ہے وہ بھی اس میں داؤ پر لگا ہوا تھا، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اویس ٹیپو نے یہ اتنا بڑا کارنامہ تنہا سر انجام نہیں دیا، انہوں نے اس سارے معاملے میں اپنے ایس ایس پی کو اعتماد میں لیا ہے۔ دوسرے معنوں میں جو ہے وہ اس 3 کروڑ کی جو ڈیل ہے، اور 3 کروڑ کے علاوہ جتنے ملزمان پکڑے ان سے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 5-5.5 کروڑ کی اور ڈیل ہوئی ہے۔ وہ تمام کی تمام رقم جو ہے وہ اکیلا جو ہے وہ ٹیپو جو ہے وہ ہضم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جب تک انہیں ان کے باس کی بالواسطہ یا براہ راست سرپرستی حاصل نہ ہو۔ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ ان تمام تر معاملات میں ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر کا رول ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اس میں ملوث ہے یا نہیں، یا انہیں مکمل طور پر جو ہے وہ اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ لیکن اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ اس میں انیل حیدر جو ہے، جو کہ ان کے براہ راست باس ہیں اس ٹیپو کے، جو ان کے پرسنل سٹاف آفیسر ہیں، ان کی ملی بھگت کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اتنی بڑی ڈیل اور اتنے بڑے مرکزی ملزم پر ہاتھ نہ ڈالنا، یہ یقیناً ایس ایس پی کے مرضی کے بغیر جو ہے وہ اویس اپنے طور پر یہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جب یہ ملزم علی رضا پکڑا گیا ہے باقاعدہ، اس کی وجہ سے اب اویس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، انہیں منہ سے جاگ نکل رہا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور بار بار جو ہے وہ واش روم آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور بار بار اپنے ایس ایس پی کے دفتر کے چکر بھی لگا رہے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو بلا ان کی جانب پھینکی گئی ہے علی رضا کی شکل میں، جو بم کا دھماکہ کیا گیا ہے، اس بم کے دھماکے سے وہ خود کو کیسے بچائیں۔ اگر اب علی رضا نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے 3 کھوکے جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے اس ٹیپو کو دیے ہیں، اور بہت سارے ملزمان پکڑوائے، اور ہر ملزم سے کتنے پیسے لیے، اگر طوطے کی طرح وہ بول پڑا تو پھر نہ ایس ایس پی بچے گا اور نہ ہی یہ ٹیپو بچے گا۔ یقیناً یہی جو ایف آئی آر 948/2024 ہے، اسی میں جو ہے وہ مینشن کر کے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 کے تحت جو ہے ان دونوں کی باضابطہ گرفتاریاں عمل میں لائی جا سکتی ہے، اگر سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ، اصول پرستی کے ساتھ اور جرات مندی کے ساتھ جو ہے اور شفاف طریقے سے اس اہم ترین مقدمے کی تفتیش کرنا چاہیں تو، کیونکہ یہ ایک اوپن شٹ کیس ہے، اس وقت مدعا سامنے موجود ہے،
ملزم موجود ہے، ملزم کا اپنا بیان اور پھر سرکمسٹانس ایویڈنس سامنے موجود ہے اس وقت۔ ان کا اے ٹی ایم کارڈ کس نے استعمال کیا، وہ سب سے بڑھ کر جو ہے ملزم سے کون رابطے میں تھا، کون اپنی بیوی کے موبائل فون سے جو ہے وہ اس ملزم سے رابطے میں تھا۔ اس کی موبائل کی جو ہے وہ سی ڈی آر نکال لیں، اس کی پوری رپورٹ نکال دیں تو پتہ چل جائے گا کہ ایک دن میں جو ہے کتنی دفعہ جو ہے وہ ملزم علی رضا سے بات چیت ہوتی رہی۔ یقیناً سب انسپکٹر نے خود بات کی، لیکن اپنی اہلیہ کا فون استعمال کیا محض اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور ان کا وہ اے ٹی ایم کارڈ کس کے پاس تھا، کس کے پاس اس کا پن نمبر تھا، اور کون اس سے جو ہے وہ روز کی بنیاد پر جو ہے وہ 5 لاکھ روپے نکال رہا تھا، کس مقصد کے نکال رہا تھا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور خود ملزم علی رضا بھی جو ہے وہ چونکہ اب کسٹڈی میں آ چکا ہے، باضابطہ گرفتاری اس کی ہوئی ہے نہیں ہوئی، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اسے پکڑ تو لیا گیا ہے، شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ اب باقاعدہ گرفتار ہوا ہے نہیں اس کا مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن اطلاع یہ ملی ہے کہ اسے یا تو خیبر پختونخوا سے یا پھر اسلام آباد سے جو ہے خود عرفان بہادر ایس ایس پی جو ہے وہ پکڑ کر لائے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ ایک بہت بڑی دھماکہ خیز ایک بریکنگ نیوز ہے ہیڈ کانسٹیبل علی رضا سے متعلق، اور خاص طور سے جو اس کے سہولت کار ہیں، اس کے جو سرپرست ہیں، وہ ہیں ٹیپو سب انسپکٹر، جو انیل حیدر کے پرسنل سٹاف آفیسر بتایا جاتا ہے۔ اور انیل حیدر جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس کے انتہائی قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں۔ اور سی ٹی ڈی ہی کا ہیڈ کانسٹیبل جو ہے علی رضا اس ایف آئی آر 948/2024 کا ماسٹر مائنڈ بھی ہے اور مرکزی ملزم بھی ہے۔ اور اسی مقدمے میں جس ہیڈ کانسٹیبل عمر ارشاد کی جو گرفتاری ہوئی ہے، اس کا اپنا بیان جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جو کہ اس واردات میں ملوث نہ ہونے کے باوجود، بے گناہ ہونے کے باوجود، محض اس لیے اسے گرفتار کر لیا گیا تھا کیونکہ وہ حقیقت کو جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ انفارمر مسٹر حارف اشر جو ہے وہ ان کے پاس آیا تھا یہ انفارمیشن لے کے، انہوں نے ان کی انفارمیشن کو ریفیوز کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ انفارمیشن لے کے ہیڈ کانسٹیبل علی رضا کے پاس گیا تھا۔ اور علی رضا نے جو ہے وہ اپنی سی ٹی ڈی کو بچانے کے لیے ایک پلاننگ کے تحت اپنے دوست کانسٹیبل علی کے ذریعے جو ہے وہ سی پیک کی موبائل جو ہے وہ اس میں استعمال کروائی، تاکہ سی پیک کی موبائل کا نمبر آئے اور سی پیک کی طرف یہ ملبہ گرے کہ سی پیک والے جو ہے اس ڈیجیٹل کرنسی کے تاجر جو ہے وہ ارسلان کے اغوا برائے تاوان کی واردات میں ملوث۔ تو یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کا نتیجہ ہے، اور اب چونکہ یہ پکڑا جا چکا ہے ہیڈ کانسٹیبل علی رضا، تو اب یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آگے بے نقاب ہونے جا رہی ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو میں توجہ چاہوں گا سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن صاحب، آپ اس میں انٹروین کریں۔ اس میں جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی پر یہ ذمہ داری ڈالے کہ وہ اس ہیڈ کانسٹیبل علی رضا کا بیان جو ہے وہ اپنی موجودگی میں ریکارڈ کروائے، تاکہ وہ بلا کسی خوف و خطر کے بیان ریکارڈ کرو، اور ان کے بیان کی روشنی میں جو اس میں دوسرے جو ان کے سرپرست ہیں، چاہے وہ پولیس کے سب انسپکٹر ہو یا انسپکٹر ہو یا کوئی ایس ایس پی کیوں نہ، ان کے بھی خلاف جو ہے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، کیونکہ قانون سے بڑا کوئی بھی نہیں، اور یہ اس وقت سندھ پولیس کے ناموس کا معاملہ ہے، تاکہ پولیس سے جو گندے انڈے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے میں آسانی ہو۔ اور اب یہ پولیس والا خود پکڑا گیا، اور پولیس والا خود بتایا گیا کہ اس کے سرپرست کون ہے، کس کے کہنے پر اور کس کی وجہ سے اور واردات میں نے کی، اور کس کو میں نے یہ سرمایہ دیا، لوٹا ہوا مال میں نے کس کے حوالے کیا، اور کون میں نے پکڑوائے، اور کون سے کتنے پیسے جو ہے اس ٹیپو اور اس کے سرپرست نے وصول کی۔ تو یہ بہت اپنی نوعیت کا ایک اہم ترین اسکینڈل ہے، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ملزم ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس کی گرفتاری بھی یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، جس کسی نے بھی سر انجام دیا ہے وہ قابل تعریف ہے، انہیں بھی جو ہے وہ تعریفی اسناد اور نقد انعام دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھنا یہ کہ اب اس میں آگے مزید کیا اہم پیش رفت ہوتی، جو خبر اس میں آئے گی ہم اپنے ناظرین
ویورز کو جو ہے وہ آپ کو اس میں جو ہے باخبر کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں اللہ حافظ.